स्ट्रेच आउट। स्ट्रेच आउट का मतलब ये है कि स्ट्रेच कहते हैं अपने आप को खींचना, स्ट्रेच कहते हैं अपने आप को खोलना। समझ आ रही है? स्ट्रेच आउट का मतलब है जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं या हम कोई गेम खेलने जाते हैं, तो आप सबने देखा होगा कि गेम शुरू होने से पहले, मैच शुरू होने से पहले खिलाड़ी भाग रहे होते हैं, खिलाड़ी अपने आप को कभी हाथ कभी टांगे लंबी सीधी कर रहे होते हैं। ये जो चीज है इसे कहते हैं स्ट्रेच आउट। यानी जब हम अपने आप को खींचते हैं, अपने आप को पुल करते हैं, तो ये चीजें क्या कहलाती हैं? ये है स्ट्रेच आउट। समझ में आ गया आप लोगों को? क्योंकि मैं इसलिए समझा रहा हूं कि मैं बहुत जगहों पे शायद मेरे मुंह से स्ट्रेच आउट निकले तो आप लोग समझ जाएं कि मैं क्या बात करने वाला हूं या मैं क्या बोल रहा हूं। हालेलुया। मेरे साथ निकालें एक हवाला। पहला हवाला हम देखेंगे और ये है लूका की अंजील में से उसका 6 बाब और 6 आयत से लेके 11 आयत तक। अगर कोई पढ़ने में रहनुमाई कर दे, नहीं तो मैं पढ़ देता हूं। लूका 6 बाब उसकी 6 आयत से 11 आयत तक। लूक, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 6 वर्स 6 to 11। इसमें लिखा हुआ है, और यूं हुआ किसी और सबत को वो इबादत खाने में दाखिल होकर तालीम देने लगा। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, सब ध्यान से सुनिएगा, ये मैंने कभी भी प्रीच नहीं किया है। और यूं हुआ किसी और सबत को वो इबादत खाने में दाखिल होकर तालीम देने लगा, और वहां एक आदमी था जिसका दाहिना हाथ सूख गया था। फकी और फरीसी उसकी ताक में थे कि आया सबत के दिन अच्छा करता है या नहीं, ताकि उस पे इल्जाम लगाने का मौका पाएं। मगर उसको उनके ख्याल मालूम थे, बस उसने उस आदमी से जिसका हाथ सूखा था कहा, उठ और बीच में खड़ा हो। और वो उठ खड़ा हुआ। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे ये पूछता हूं कि सबत के दिन नेकी करना रवा है या बदी करना, जान बचाना या हलाक करना? और उन सब पर नजर करके उसने कहा, अपना हाथ बढ़ा। यानी अपने हाथ को स्ट्रेच आउट कर। उन सब पर नजर करके उसने उनसे कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और उसका हाथ दुरुस्त हो गया। और वो आपे से बाहर होकर एक दूसरे से कहने लगे, हम यीशु के साथ क्या करें? हालेलुया। वो लोग जिन्होंने जूम पे मुझे ये प्रीच करते हुए देखा है, उन सब के लिए मैं बोल दूं कि ये मैसेज मैंने एक हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के सामने एक दफ़ा पेश किया है, लेकिन जूम पे आप में से बहुत सारे जूम पे शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन इस दफ़ा ये कम्प्लीटली मैं डिफरेंट मैसेज दे रहा हूँ। और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, जैसे मैं अपने बच्चों को पुराना खाना देना नहीं चाहता, बासी खाना देना नहीं चाहता, इस तरह मैं अपने चर्च के लिए भी बासी खुराक नहीं लेके आता हूँ, मैं ताज़ा खुराक लेके आता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि खुदा का फ्रेश खाना जो खुदा ने आपके लिए रखा है वो आपको मिले। हालेलुया। 6 बाब, लूका 6 बाब में से हमने ये हवाला लिया है, 6 बाब की 6 आयत से 11 आयत तक। ध्यान से सुनिएगा। अगर एक बाब पीछे चले जाएं, 5वें बाब में चले जाएं, और उसकी शायद 21वीं आयत या 27वीं आयत है, 17 आयत से अगर आप पढ़ना शुरू करें तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, वो ध्यान से सुनिएगा। मैं क्या बोल रहा हूं? ये वाकया जो खुदावंद यीशु मसीह किसी हैकल में गए हैं, एक बंदे का हाथ सूखा हुआ है और खुदावंद यीशु मसीह ने उसको शिफा दी है। इस वाकये से कुछ देर पहले क्या हो रहा है वो जानना आप लोगों के लिए जरूरी है। 5वें बाब में जब हम जाएंगे, 17वीं आयत में जाएंगे, तो हमें नजर आता है कि एक आदमी जो जन्म से या पैरालाइज है, जो मफलूज है, जिसका जिस्म हिलता नहीं है, उसको उसके 4 दोस्त उठा के लेके आए हैं और यीशु के सामने छत खोली है और यीशु के सामने उसको रखा है। और वहां पे कुछ फरीसी बैठे हुए थे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने उनको बोला, उस आदमी को बोला, जा तेरे गुनाह माफ हुए। और वहां पे हमें नजर आता है कुछ फरीसी बैठे हुए थे, और फरीसियों ने बोला कि ये कौन होता है जो गुनाह माफ कर सके? गुनाह माफ करने का इख्तियार सिर्फ खुदा के पास है। तो आपको नजर आया कि इस बाब से थोड़ा देर पहले ही एक ऐसा वाकया है जिसमें खुदावंद यीशु मसीह ने एक मफलूज को शिफा दी है
اور مفلوج کو شفا جب دے رہا تھا خدا یا دی اس کو, اس ٹائم پہ کچھ فریسی وہاں پہ موجود تھے جنہوں نے خداوند یسوع مسیح پہ نظر رکھی ہوئی تھی, خداوند یسوع مسیح کو دیکھ رہے تھے کہ وہ کیا کر رہا ہے. اس کے بعد بائبل بتاتی ہے کہ تھوڑا سا یہ حوالہ جیسے ہی ختم ہوتا ہے, خداوند یسوع مسیح متی کو کال کرتا ہے. بائبل میں یہاں پہ لکھا ہے لاوی کو کال کرتا ہے, لیکن اگر یہی حوالہ آپ متی کی انجیل 9 باب اس کی 9ویں آیت میں دیکھیں گے تو وہاں پہ پتہ چلتا ہے اس کے فوراً بعد خداوند یسوع مسیح متی کو, جس نے انجیل لکھی ہے, متی کو بلاتا ہے اور اسے بولتا ہے میرے پیچھے چل. تو وہی فریسی جنہوں نے پہلے تنقید کری تھی, وہی فریسی دوبارہ سے آتے ہیں اور وہ خداوند یسوع مسیح کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے, اور وہ خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں کو بولتے ہیں تیرا یہ استاد جو ہے گناہگاروں کے ساتھ کھاتا پیتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے فوراً بعد ایک اور واقعہ ہوا ہے. اس کے فوراً بعد یہی فریسی دوبارہ سے خداوند یسوع مسیح کو فالو کر رہے ہیں, اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, اور اس کو فالو کرتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح کے شاگرد جو ہیں روزہ نہیں رکھتے. تو انہوں نے خداوند یسوع مسیح سے بولا کہ تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے. پھر خداوند یسوع مسیح نے ان کو اس بات کا بھی جواب دیا. اس کے بعد ایک اور واقعہ ہوا ہے. اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ شاگرد اور خداوند یسوع مسیح سبت کے دن کھیتوں میں سے جا رہے تھے, اور شاگرد جو ہیں سبت کے دن وہ گیہوں کی بالیاں لے کے توڑ کے اس کو کھا رہے تھے. تو یہی فریسی یہ ان کو فالو کر رہے تھے, اور فریسیوں نے خداوند یسوع مسیح سے بولا کہ تیرے شاگرد وہ کام کر رہے ہیں جو سبت کے دن منع ہے. خداوند یسوع مسیح نے ان کو اس کا بھی جواب دیا. اور یہاں پہ جو حوالہ ابھی ہم نے پڑھا ہے, یہاں پہ بھی فریسی اسی ہیکل میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور خداوند یسوع مسیح نے پوچھا کیا سبت کے دن نیکی کرنا روا ہے یا نہیں ہے؟ ہر ایک خاموش ہو گیا. اور آخری آیت آپ نے کیا دیکھی کہ جب اس آدمی کو خداوند نے چنگائی دی ہے تو ہر ایک آدمی جو اندر تھا وہ غصے سے آپے سے باہر ہو گیا کہ ہم خدا کے ساتھ کیا کریں. ہاللیلویا. میں پہلی چیز جو آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں وہ دھیان سے سنیے. پہلی چیز یہ ہے کہ یہ فریسی آپ سب جانتے ہیں, فقیہ فریسیوں کو بائبل میں جگہ جگہ ان کا ذکر ہے, اور جگہ جگہ خداوند ان کے ساتھ, ان کا خداوند یسوع مسیح کے ساتھ آمنا سامنا ہوتا ہے, انکاؤنٹر ہوتا ہے, اور خداوند ہر جگہ پہ ان کو ہر جگہ پہ شرمندہ کرتے ہیں. تو یہ فقیہ فریسی یہ خداوند یسوع مسیح کو پیار نہیں کرتے, یہ خداوند یسوع مسیح کو پسند نہیں کرتے, جبکہ اپنی آنکھوں سے یہ ہر ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ اس مفلوج کو چھت توڑ کے نیچے ڈالا گیا اور خداوند یسوع مسیح نے کیسے چنگائی دی. ان کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں لیکن آنکھیں بند ہیں, ان کے کان سن رہے ہیں لیکن کان بند ہیں, ان کا دل سب کچھ دیکھ رہا ہے, سمجھ رہا ہے, لیکن دل انہوں نے سخت کیے ہوئے ہیں. یہ فریسی ہیں. انہوں نے دیکھا کہ یہ خداوند یسوع مسیح نے اس آدمی کا جو ہاتھ سوکھا ہوا تھا اس کو شفا دی, لیکن یہ سارے معجزے, یہ ساری چیزیں دیکھنے کے باوجود یہ جو فقیہ فریسی تھے یہ سب کچھ دیکھ رہے, خداوند یسوع مسیح کی ساری پاور شکتی کو دیکھ رہے, ساری چیزوں کو دیکھ رہے, لیکن خداوند یسوع مسیح سے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ یہ پیار کرتے ہیں؟ نہیں کرتے, نہیں پیار کرتے. یہ خداوند یسوع مسیح کو پسند بھی نہیں کرتے, یہ خداوند یسوع مسیح کو پیار بھی نہیں کرتے, لیکن یہ خداوند یسوع مسیح کو فالو ضرور کرتے. میں نے آپ کو 4 یا 5 واقعات بتائے کس طرح یہ خداوند یسوع مسیح کو فالو کر رہے تھے, کس طرح یہ خداوند یسوع مسیح کو جگہ جگہ آبزرو کر رہے تھے, فالو کر رہے تھے. ہم نے دیکھا ہے, اور میں آج آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہر شخص جو آپ کو فالو کرتا ہے, ہر شخص جو آپ کو اچھے سے نوٹس کر رہا ہے, وہ آپ کا پیار کرنے والا نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں میرے بچے مجھے فالو کر رہے ہیں, میرا چرچ مجھے فالو کر رہا ہے, لیکن آپ اس بات پہ ایمان رکھیں کہ ہر فالو کرنے والا شخص آپ سے پیار نہیں کر رہا. یہاں پہ ہمیں خداوند یسوع مسیح کی اس بات سے نظر آ رہا ہے کہ یہ لوگ نہ پسند کرتے ہیں نہ پیار کرتے ہیں, لیکن یہ فالو کرتے ہیں, گھنٹے لگاتے ہیں خداوند یسوع مسیح کو صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ خداوند یسوع مسیح کیا غلطی کرے تاکہ اس کو پکڑیں. آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. بہت سارے لوگ شاید آپ کو مجھے پسند نہیں کرتے, ہمیں لائک نہیں کرتے, لیکن ہمیں فالو کر رہے ہیں, ہمیں وہ فالو کر رہے ہیں, گھنٹوں وہ میڈیا پہ بیٹھ کے ہمیں فالو کر رہے ہیں. یہ میں آج آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ان چیزوں میں اپنے آپ کو
हिकमत को पकड़ें। खुदा ने बोला है सबसे बढ़कर हिकमत है। और आज हिकमत की बात क्या है कि आपको फॉलो करने वाले सारे आपसे प्यार करने वाले लोग नहीं हैं। आपको फॉलो करने वाले बहुत सारे ऐसे हैं जो आप में से सिर्फ वो देखना चाह रहे हैं कि आप क्या गलती करें और आपको पकड़। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग जानते हैं कि मैंने अभी आपके सामने हवाला पढ़ा, ये आदमी है, इसका कौन सा हाथ सूखा हुआ है? ध्यान से सुनिएगा, इसका सीधा हाथ सूखा हुआ है। बाइबल में नहीं लिखा है इसका सीधा हाथ पैरालाइज है या सीधे हाथ पे लकवा है। बाइबल में लिखा है इसका सीधा हाथ जो है वो सूखा हुआ है। समझ आ रही है? इसका सीधा हाथ सूखा हुआ है। कितने लोग जानते हैं उल्टा हाथ इसका ठीक है? राइट? उल्टा हाथ इसका ठीक है, इसकी टांगे ठीक हैं, इसकी बॉडी में और कोई डिफेक्ट नहीं है, इसकी बॉडी में कोई और प्रॉब्लम, कोई और डिफेक्ट नहीं है। सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि इसका सीधा हाथ सूखा हुआ है। अब देखें ये दुनिया किस तरह से है कि वो आदमी जिसका हर चीज ठीक है, सिर्फ एक उसमें डिफेक्ट है और उस आदमी को सिर्फ उसी डिफेक्ट से डिफाइन किया जा रहा है कि एक आदमी है जिसका एक हाथ सूखा हुआ है। समझ आ रही है? उसको डिफाइन करने के लिए, उसको तारुफ कराने के लिए या उसको किसी को बताने के लिए ये दुनिया क्या कर रही है, ये उसमें से सिर्फ नुक्स निकाल रही है कि इस पूरे जिस्म में खराबी कौन सी है, उस खराबी को हम सिर्फ बताएंगे। मैं कल या परसों की बात है, मैं अपने बच्चों को सिखा रहा था और बच्चों को समझा रहा था। मैंने कहा बेटा आप लोग 99% आप लोग सब अच्छे हो, लेकिन 1% ऐसी चीज होती है जो सारी अच्छाइयों को खत्म कर देती है। समझ आ रही है? तो ये दुनिया क्या है? ये दुनिया आपको सिर्फ आपके नुक्स देखती है कि आप में क्या फॉल्ट है, और उस नुक्स के हिसाब से आपको दुनिया के सामने ये दुनिया पेश करती है कि ये बंदे में ये प्रॉब्लम है, ये बंदे की तालीम ठीक नहीं है, ये बंदे का चाल चलन ठीक नहीं है, ये बंदे की फैमिली ठीक नहीं है, ये बंदे के साथ ऐसा प्रॉब्लम है, ये बंदे के साथ ऐसा प्रॉब्लम है। आप मुझे नहीं लें, मैं तो खुदा का खादिम हूं, मैं आपके बारे में बोल रहा हूं। आपके आसपास ऐसे लोग होंगे जो आपको इस तरह से डिफाइन कर रहे होंगे। समझ आ रही है? आपने लोगों के साथ अच्छाई करी, लोगों के साथ नेकी करी, लेकिन एक दफा आप नहीं कर सके। होता है ऐसा, 4 दफा मैं किसी के साथ नेकी करूं, एक दफा अगर मैं रह जाऊं नेकी करने से, वो शख्स नाराज हो जाएगा, वो कहेगा ये करना ही नहीं चाहता। सारी चीजें आपकी खत्म हो जाएंगी अगर एक दफा आप फेल हो गए। ये दुनिया आज खुदा क्या बता रहा है कि ये दुनिया इस तरह लोगों को डिफाइन करती है कि उनमें क्या नुक्स है, उस नुक्स से सारी दुनिया को पता चलता है कि ये शख्स में क्या प्रॉब्लम है। हालेलुया। ये शख्स का जो सीधा हाथ है सूखा हुआ है। मैंने जब अपना हिस्टोरिकल मैसेज या इस तारीख को साथ लेके आप इसको मैसेज दिया था, उस टाइम पे मैंने बताया था ये शख्स का पेशा जो था ये मेसन का था, ये मिस्त्री का काम करने वाला, पत्थर काटने वाला ये शख्स था। और इसके साथ ये प्रॉब्लम नहीं थी कि ये इसका हाथ शुरू से सूखा हुआ था, बल्कि इसका हाथ शुरू में ठीक था। इसका हाथ शुरू में ठीक था, फिर इसके साथ कोई वाकया ऐसा हुआ जिसकी वजह से इसका हाथ सूख गया है, जिसकी वजह से इसका हाथ सूख गया है। अब ये हाथ में खून नहीं दौड़ रहा, ध्यान से सुनिएगा, अब ये हाथ में खून नहीं दौड़ रहा, अब ये हाथ फंक्शन नहीं कर रहा, ये हाथ मूव नहीं कर रहा, ये हाथ कोई चीज उठा नहीं सकता, ये हाथ कोई चीज ले नहीं सकता, ये हाथ कोई चीज दे नहीं सकता, ये हाथ बिल्कुल सूखा हुआ है। तानिया के एक अंकल थे, सालों की पहले की बात है, उनके उल्टे हाथ में कैंसर हुआ और उसके बाद वो हाथ सूखना शुरू हुआ और सूख के बिल्कुल पतला हो गया, बिल्कुल पतला हो गया। और फिर एक टाइम आया उनका हाथ यूं रहता था, वो हाथ फंक्शन नहीं करता था, वो हाथ मूव नहीं करता था, वो हाथ हिलता नहीं था, वो हाथ चलता नहीं था, किसी काम का नहीं था। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं, आप लोग जितने यहाँ पे बैठे हैं सबके 2 हाथ हैं और दोनों हाथ आपके काम कर रहे हैं। अगर काम कर रहे हैं, दोनों हाथों से तालियां बजाएं कि खुदा ने आपको दोनों हाथ दिए। लेकिन जब रूहानी तौर पे देखता हूं तो मुझे कुछ लोगों के हाथ इसी आदमी की तरह सूखे हुए नजर आते हैं।
روحانی طور پہ جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے ہی چرچ میں کچھ ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو شاید اس آدمی کی طرح ان کے ہاتھ سوکھے ہوئے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ کس طرح سے جب ہمیں کوئی مدد کی ضرورت ہوتی ہے یہ ہاتھ اس شخص کو مدد نہیں کرتا. اس کا مطلب ہے یہ ہاتھ سوکھ گیا. جب ہمیں چرچ میں کسی چرچ کے کام کے لیے لوگ چاہیے ہوتے ہیں، یہ ہاتھ بڑی محنت کر رہے ہیں اپنے کام کی جگہ پہ، لیکن جب چرچ آ کے کام کرنے کی بات ہوتی ہے تو یہ ہاتھ بن جاتے ہیں، یہ ہاتھ سوکھ جاتے ہیں، یہ ہاتھ موو نہیں کرتے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ جب چرچ میں خدا کے گھر میں دینے کی بات آتی ہے ہمیں نظر آتا ہے یہ ہاتھ شاید سوکھ گیا ہے. ہاللیلویا. یاد رکھیں جو بھی آپ کی آج حالت ہے، اگر یہ ہاتھ سوکھا ہوا نظر آ رہا ہے تو یہ پوائنٹ آپ لوگوں نے بہت دھیان سے سمجھنا ہے. یہ ہاتھ اگر سوکھا ہوا نظر آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آج جب میں اس ہاتھ کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ سوکھا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے اس کے ساتھ ایک کہانی جڑی ہوئی ہے. اس کے ساتھ ایک کہانی جڑی ہوئی ہے، اس کے ساتھ ایک ہسٹری جڑی ہوئی ہے، ایک ماضی جڑا ہوا ہے کہ یہ ہاتھ پہلے صحیح تھا، یہ آج میں اسے سوکھا ہوا دیکھ رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے ایک کہانی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ سب لوگ میری طرف متوجہ ہیں؟ بور تو نہیں کر رہا میں آپ لوگوں کو؟ اوکے، دھیان سے سنیں. جب ہم دیکھتے ہیں کوئی چیز آج کے ٹائم پہ تو ہمیں ہر ایک چیز میں ایک پوری کہانی نظر آتی ہے، اس کے پیچھے ایک سٹوری نظر آتی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ ہاتھ سوکھ گیا. جیسے زخم ہوتے ہیں، زخم کا نشان آپ نے دیکھا ہے؟ زخم کا نشان، یہ ہمارا بیٹا کہاں ہے؟ بابر کی ابھی میں آپ کو ٹانگ اٹھا کے یہاں پہ دکھاؤں نا، یہاں پہ اس کی گھٹنے کی ہڈی ٹوٹی ہے، آپریشن ہوا ہے، وہ نشان آپ کو نظر آئے گا، لیکن نشان کے ساتھ ایک کہانی بھی نظر آئے گی. نشان کے پیچھے ایک سٹوری ہے، نشان کے پیچھے ایک پوری داستان ہے جو کوئی اور نہیں جانتا، صرف وہ جانتا ہے. ہمیں درد ہمارا شاید بھول گیا ہے، لیکن نشان ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ وہ درد کس وجہ سے تھا. اس لیے خداوند یسوع مسیح نے بولا کہ بارے میں لکھا ہے مکاشفہ میں، وہ جب آئے گا، خداوند یسوع مسیح جب آئیں گے تو وہ لوگ بھی ان کو دیکھیں گے جنہوں نے اسے چھیدا تھا. اس کا مطلب ہے خداوند یسوع مسیح کی قربانی، ساری فدیہ، سب کچھ اپنی جگہ ہے، لیکن وہ نشان ہم دیکھیں گے اور ہم جانیں گے کہ یہ وہی شخص تھا جس کو ہم نے چھیدا تھا. تو ہر نشان کے پیچھے، ہر ایک نشان کے پیچھے سمجھ لیں ایک داستان ہے. ہر ایک نشان کے پیچھے ایک واقعہ جڑا ہوا ہے، جس واقعے کی وجہ سے ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے یار یہ ہاتھ پہلے بڑا اچھا کام کر رہا تھا، اب یہ ہاتھ اس طرح سے کام نہیں کر رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ ہاللیلویہ. یہ بعض دفعہ نشان خالی فزیکل نہیں ہوتے کہ آپ نے جسم میں آپ کے آپریشن ہوا ہے، آپریشن کا نشان آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے. بعض دفعہ یہ نشان آپ کے جذبات پہ لگے ہوتے ہیں، بعض دفعہ یہ نشان آپ کے روح پہ لگے ہوتے ہیں، آپ کی زندگی پہ لگے ہوتے ہیں. جب آپ کو یہ پتہ چلتا ہے یا آپ کے ساتھ ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی اپنے کو کھویا ہو، کسی نے اپنی اولاد کو کھویا ہو، خدا اس کی اولاد کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو یہ نشان کہیں جسم پہ نہیں لگے گا، یہ آپ کی روح پہ لگے گا. آپ کے جیون ساتھی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، یہ نشان کہیں نہیں لگے گا، یہ آپ کی روح پہ لگے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کا ہو سکتا ہے جیون ساتھی چھوڑ کے چلا گیا ہے، یہ نشان کہیں اور نہیں لگے گا، آپ کی روح پہ لگے گا. آپ کے گھر میں آپ کے بچے شاید نشے میں پڑ گئے ہیں یا کسی اور چکروں میں پڑ گئے ہیں اور آپ کو نظر آ رہا ہے بچے میرے ہاتھ سے نکل گئے، آپ کو کیا نظر آئے گا؟ آپ کو نظر آئے گا کہ یہ نشان ہے، اس کے پیچھے ایک داستان ہے اور وہ درد ہے. وہ درد آپ کو فیل ہوگا اور آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتے. ہاللیلویہ. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ سب کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں بہت آرام سے چل رہا ہوں کیونکہ میرے پاس ٹائم ہے اور میں آرام سے پورا کر دوں گا. یہ آدمی کے ساتھ جو بھی پرابلم تھی، اس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا، اس کے ساتھ اس کا ہاتھ موو نہیں کر رہا تھا، سب کچھ اس کے ساتھ تھا. کتنے لوگ ہیں آپ میں سے آپ کے ساتھ کوئی پرابلم ہے آپ کی زندگی میں؟ ہم ہر ایک شخص کہیں نہ کوئی پرابلم میں ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ ہم جتنے لوگ خدا کے گھر میں آئے ہیں
کہیں نہ کہیں ہماری زندگی میں کوئی نہ کوئی پرابلم ہے. ہاللیلویا. یہ شخص اپنی پرابلم کے ساتھ کہاں پہ آیا ہوا ہے؟ یہ خدا کے گھر میں آیا ہوا. بائبل میں لکھا ہے یہ سیناگوگ ہیکل میں آیا ہوا تھا. ٹیمپل بول رہے ہیں, یہ اس جگہ آیا تھا جہاں پہ لوگ خدا کی عبادت کرتے تھے. یہ اس جگہ آیا ہوا تھا. آج میں آپ کو کیا بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی پرابلم کا حل چرچ سے باہر نہیں ہے. آپ کی پرابلم کا حل چرچ کے اندر ہے. آپ کی جو بھی پرابلم ہے, آپ کا جسم کا کوئی حصہ سوکھ گیا ہے, کوئی حصہ سڑ گیا ہے, آپ کی زندگی کی کوئی چیز آپ سے جدا ہو گئی ہے, آپ کو کتنا بڑا زخم لگا ہوا ہے, کتنے نشانے اور کتنی داستانیں, ہر ایک گھاؤ کا علاج صرف آپ کے پاس ایک ہی ہے کہ آپ خدا کے گھر میں آئیں گے تو آپ کو خدا چھوئے گا. یہ شخص اگر خدا کے گھر میں نہیں ہوتا تو اس دن شاید یہ مس کر دیتا, کیونکہ خداوند یسوع مسیح اسی دن اس جگہ پہ آیا ہوا تھا. ایک دفعہ خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد شاگرد ایک جگہ جمع تھے. دھیان سے سنیں, شاگرد ایک جگہ جمع تھے, دعا کر رہے تھے. اس میں ایک شخص نہیں تھا, اس کا نام ہے تھامس, اس کا نام ہے توما. وہ شخص نہیں تھا وہاں پہ. میری طرف دیکھیں, میری طرف دیکھیں. وہ شخص نہیں تھا وہاں پہ. اس میٹنگ میں ایک شخص نہیں تھا, اس کا نام تھا توما. اور اسی دن خداوند یسوع مسیح اس میٹنگ میں آئے. لوگوں نے بولا کہ اس آدمی کو جب دوبارہ وہ ملا تو انہوں نے بولا تو اس میٹنگ میں مس کر گیا, خداوند یسوع مسیح ہم سے ملا تھا. اس نے بولا میں یقین نہیں کر سکتا جب تک میں اس کے ان ہاتھوں میں اپنی انگلیاں نہیں ڈالوں, اس کے پسلی کی جگہ اپنا ہاتھ ڈال کے چیک نہیں کروں, میں یقین نہیں کر سکتا. کہنا کیا چاہ رہا ہوں, جو میٹنگ آپ مس کرتے ہیں, دھیان سے سنیں سارے میرے کیمپ کے لڑکے, دھیان سے سنیں, جو میٹنگ آپ مس کرتے ہیں, آپ میٹنگ مس نہیں کرتے ہیں, آپ خدا سے ملاقات مس کرتے ہیں. آپ کو نہیں پتا شاید وہی دن خدا نے آپ کے چھٹکارے کا رکھا تھا, وہی دن آپ کی رہائی کا تھا, وہی دن تھا جس میں خدا آپ کو چھونا چاہتا تھا, اور اس دن آپ نکل گئے. یہ شخص اگر وہاں پہ آیا تھا تو صرف اس لیے آیا تھا کہ اسے نہیں ہو سکتا ہے یہ سالوں سے آ رہا ہو سکتا ہے کئی مہینوں سالوں سے یہ اس چرچ میں آ رہا ہو, اس سیناگوگ میں آ رہا ہو, اور کبھی بھی اس کے ہاتھ کو خدا نے نہیں چھوا, کبھی بھی اس کو اس طرح کی شفا نہیں ملی, لیکن اس دن بھی وہ آیا. آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو 2 دفعہ چرچ آئیں گے مہینے میں, اور پھر 3 ہفتے وہ غائب ہو جائیں گے, ان کا نظر نہیں آئے گا کہاں چلے گئے. اس طرح خدا نہیں چھوئے گا. پلیز میں آپ سے التجا کر رہا ہوں, اپنے رشتے کو خدا کے ساتھ مضبوط کریں. اپنے رشتے کو جس طرح آپ اپنے گھر میں روز بات کرتے ہیں, اس طرح خدا سے روز بات کریں. آپ کے پرابلم کا حل کہیں باہر نہیں ہے. کبھی دیکھا ہے کنواں کسی پیاسے کے پاس گیا ہو؟ پیاسے کو چاہیے کہ وہ کنویں کے پاس آئے تاکہ اس کی پیاس بجھے. آپ خدا سے دور رہیں گے, خدا کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. خدا کو آپ کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو خدا کی ضرورت ہے. ہاللیلویا. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ آپ لوگ ذہن میں رکھیں, آپ کی پرابلم کا, آپ کے مسئلے کا, سمسیا کا حل گھر بیٹھے ہوئے نہیں ہے. آن لائن کیا کہتے ہیں اسے, لائیو میسج سن کے میسج اس کا حل نہیں ہے. آپ کی سمسیا کا حل یہ ہے کہ آپ خدا کی حضوری میں آئیں, اور خدا کی حضوری میں آپ جب ہوں گے خدا آپ کو چھوئے گا. کتنے لوگ جانتے ہیں؟ بجائیں آرام اچھے سے بجائیں اگر بجانے تو. یہ میسج ریکارڈ بھی ہوتے ہیں, یہ میسج سنے بھی جاتے ہیں, آڈیو بھی ریکارڈ ہوتے ہیں, بھیجتا ہوں, لیکن وہ جو لائیو یہاں پہ سننے کا مزہ ہے, جو خدا کی حضوری میں بیٹھ کے میسج سننے کا یا کلام سننے کا مزہ ہے, وہ ہم کان پہ آڈیو لگا کے وہ پاور کو فیل نہیں کر سکتے. اس مسا کو, اس ٹچ کو ہم فیل نہیں کر سکتے اگر ہم صرف کان پہ اپنے آڈیو سن رہے ہوں گے یا ہم لائیو دیکھ رہے ہوں گے. خدا اس جگہ موجود ہے, خدا اس جگہ موجود ہے. آپ اس کی پریزنس میں آئیں. اگر آپ اس کی پریزنس میں آئیں گے, خدا ہو سکتا ہے آج ہی آپ کو چھوئے. کتنے لوگ ایمان کے ساتھ آئے ہیں کہ آج خدا ان کو چھوئے گا؟ ہاللیلویا. بولیں اسٹریچ آؤٹ, اسٹریچ آؤٹ. تھوڑا سا کھینچیں اپنے آپ کو, تھوڑا سا پل کریں اپنے آپ کو, تھوڑا سا زور لگا کے آپ اپنے آپ کو کھینچنے کی کوشش کریں.
चर्च आने के लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रेच करना पड़ेगा। समझ आ रही है? चर्च आने के लिए आपको अपने आप को स्ट्रेच करना पड़ेगा। आपको अपने दूसरी मसरूफियात को इधर खींचना होगा, किसी और मसरूफियात को उधर धकेलना होगा, और आपने स्ट्रेच करके आपने चर्च आना है। हालेलुया। जब तक आप स्ट्रेच नहीं करेंगे, अपने आप को खुदा के घर लाने के लिए खींचेंगे नहीं। देखें, ये एक आज मेरी किसी से बात हो रही थी, वो भाई मुझे बोल रहा, सर आपके चर्च की टाइमिंग जो है ना काफी लेट है, 8 बजे, 8 से 10 हो जाते हैं। तो मैंने कहा आप सोते कितने बजे? उसका उसने कोई जवाब नहीं दिया। आपके घर से अगर गाड़ी आपको नहीं उठा रही है, तो बहुत सारे लोग हैं वो इस बात से नाराज हो जाएंगे कि मेरे को घर पे छोड़ा नहीं, मेरे को घर पे उठाया नहीं, और मैं इसलिए चर्च नहीं आ सकता। बाइबल क्या बोल रही है? आपको स्ट्रेच करने की जरूरत है, आपको खींचने की जरूरत है। आज ये भाई सोहेल आए, रिजवान आया है, ये लोग स्ट्रेच करके आए। किस तरह से स्ट्रेच किया है? इन्होंने अपने आप को खींचा है। गाड़ी वाले ने बोल दिया हम आपको घर से नहीं उठाएंगे, फलां जगह से उठाएंगे। ये लोग वहां से अपने आप को खींच के लेके आए। कई दफा हो सकता है शैतान ने बोला छोड़, आराम से बैठ के मूवी देख, ड्रामा देख, ये देख, वो देख, ये कर ले, लेकिन इन्होंने अपने आप को खींचा और ये अपने आप को खुदा के घर में ले गए। हालेलुया। मसीह जिंदगी लेजी लोगों के लिए नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, मसीह जिंदगी लेजी लोगों के लिए नहीं है, सुस्त लोगों के लिए नहीं है। मसीह जिंदगी में खुदा आपको अनरेस्ट करता है। अनरेस्ट का मतलब है खुदा आपको इतना स्ट्रेच करता है, खुदा आपको इतना खींचता है। कभी आपका सोने का दिल चाहेगा, खुदा बोलेगा उठ और दुआ कर। कभी आपका कहीं जाने का दिल नहीं चाहेगा, खुदा बोलेगा अभी उठ और अभी जा। मसीह जिंदगी में लेजीनेस या लेजी लोग बिल्कुल चल ही नहीं सकते। अगर आप खुदा के साथ चलना चाहते हैं तो आपको अपने आप को स्ट्रेच करना पड़ेगा, आपने अपने आप को खींचना पड़ेगा। रात के 3 बजे रसल और जैकी अपने आप को खींचते हैं और उठते हैं और दुआ करते हैं। ये है मसीह जिंदगी। आपको मसीह जिंदगी में अपने आप को खींचना पड़ेगा। आप जहां से आ रहे हैं, हो सकता है आपको अपने आप को खींचना पड़े कि यार मैं जहां से आ रहा हूं, मैं 2 लोग अपने साथ बिठा के लेके आ जाऊं। राइट और रॉन्ग? हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, भाई रसल हैं, भाई आमिर हैं, रिची भाई हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपने साथ अपने आप को खींचते हैं। वो जानते हैं कि मुझे वहां पे जाने के लिए आधा घंटा पहले निकलना पड़ेगा, लेकिन अपने आप को स्ट्रेच करते हैं, अपने आप को खींचते हैं आधा घंटा पहले, ताकि मैं किसी को चर्च ला सकूं। अपने फाइनेंसेस को खींचते हैं। अपने फाइनेंसेस को आपको स्ट्रेच करना पड़ेगा। आप कैलकुलेटेड नहीं चल सकते। खुदा के साथ कैलकुलेशन के साथ आप नहीं चल सकते। आपको स्ट्रेच करना पड़ेगा। आप जब तक खींचेंगे नहीं, अपने आप को स्ट्रेच नहीं करेंगे, खुदा आपको ब्लेस नहीं करेगा। मैं आपको बता रहा हूं, भी आगे देखिएगा क्या हो रहा है। आपको अपने फाइनेंसेस को भी आगे पीछे करना है और स्ट्रेच करना है। अपने टाइम को स्ट्रेच करना है, अपनी बॉडी को अपने स्ट्रेच करना है, अपने आप को खींचना है कि नहीं खुदावंद, मैंने आज तेरे घर जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने आज जाना ही जाना है। हालेलुया। कितने लेजी लोग यहाँ पे हैं? कोई है? प्रेज द लॉर्ड। तालियां बजाएं जोर से अगर एक भी लेजी नहीं है यहाँ पे। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है, खुदावंद यीशु मसीह ने उसे बोला कि सबत के दिन नेकी करना रवा है या नहीं है? सबत के दिन नेकी करना रवा है या नहीं है? सब खामोश हो गए। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं? ये लोग खुदा के घर में सबके सब आए हुए हैं, खुदा के घर में आए हुए हैं, लेकिन दिल पत्थर के हैं। एक शख्स पता नहीं कितने सालों से एक प्रॉब्लम में है, उसे हर हफ्ते देखते हैं कि यार इसका हाथ सूखा हुआ है, खुदा इसको छुए, खुदा इसको आजाद करे। और जब आजादी का दिन आया है, जब छुटकारे का दिन आया है, और जब खुदावंद यीशु मसीह उनको आजाद करने के लिए उसी जगह पे आके लोगों से पूछ रहा है कि क्या तुम चाहते हो मैं इसको आजाद करूं सबत के दिन? ये अब तक चर्चेस का हाल है। ये अब तक हमारी मसीहत में सेम हाल है। आपके साथ बैठा हुआ शख्स शायद आपकी रिहाई नहीं चाहता, चर्च आया हुआ है, हालेलुया के नारे लगा रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन आपके लिए उसके दिल में शायद सख्ती है, क्योंकि वो जो चाह रहा है वो चाह रहा है पहले मेरे साथ हो।
میں جاب ڈھونڈ رہا ہوں, اس کو پہلے کیسے مل جائے, مجھے بچہ پہلے چاہیے, اس کو کیسے مل گیا, مجھے جیون ساتھی پہلے چاہیے, اس کو کیسے مل گیا, میرے فائنانسز پہلے ٹھیک ہونے چاہیے, کسی اور کے کیسے ٹھیک ہو گئے. کتنے لوگ جانتے ہیں یہ ہلکی سی جیلسی ہوتی ہے, یہ نیچرل ہے, یہ ہوتا ہے. میں اگر 10 سال سے جاب ڈھونڈ رہا ہوں اور جاب نہیں مل رہی, اور ایک بندہ آیا 4 دن کے بعد اس کو جاب مل جائے گی, مجھے غصہ آئے گا, یار یہ کیا ہے, اس کو مل گئی ہے. میں 5 سال سے بچے کا ویٹ کر رہا ہوں, کوئی خدا بیٹا دے دے. ایک فیملی کی شادی ہوئی جی, پہلے ہی مہینے میں پتہ چلا بیوی پریگننٹ ہے. ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ یار واٹ از دس. ہم چرچ میں بھی بعض دفعہ ایسا حال اپنا دل لے کے آتے ہیں کہ ہمارے دل سخت ہوتے ہیں. کیوں سخت ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم چاہتے ہیں پہلے ہمارے ساتھ وہ ہو, ہمارا پہلا نمبر ہے, ہمیں پہلے ملنا چاہیے. بائبل بتاتی ہے خداوند یسوع مسیح نے اسے بولا کہ کیا کوئی سبت کے دن نیکی کرے, روا ہے نہیں ہے. سب خاموش ہو گئے. خداوند یسوع مسیح نے اس کو بولا تو سامنے آ جا. ہاللیلویہ. اس کو بولا تو آ کے بیچ میں کھڑا ہو جا, اور وہ بندہ بیچ میں آ کے کھڑا ہو گیا. اب سنیے گا, بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اس کو بولا تو بیچ میں کھڑا ہو جا, اور وہ شخص آ کے بیچ میں کھڑا ہو گیا. اب خداوند یسوع مسیح نے بولا اپنا ہاتھ بڑھا. انگلش میں لکھا ہوا ہے اسٹریچ آؤٹ یور ہینڈ, یعنی اپنا ہاتھ کھینچ, اپنے ہاتھ کو بڑھا. دھیان سے سنیے گا, خداوند یسوع مسیح نے اسے یہ نہیں بولا کہ تو اپنے سوکے ہوئے ہاتھ کو بڑھا. اس کے پاس ایک ہاتھ ہیلدی ہاتھ ہے, اس کے پاس ایک ہاتھ ہے جو سیدھا, اور ایک ہاتھ ایسا ہے جو ہیلدی ہے, جو صحت مند ہاتھ ہے, جو بالکل ٹھیک ہے. خداوند یسوع مسیح نے اسے بولا اسٹریچ آؤٹ یور ہینڈ, مطلب تو اپنے ہاتھ کو کھینچ. اب میں اور آپ, ہم میں سے بہت سارے ہوتے تو ہمارے پاس آپشن تھا, یار میرا سیدھا ہاتھ ہے, میں اس کو کھینچ سکتا ہوں, یہ تو ہل ہی نہیں رہا ہے. آئی سمجھ میں, یہ تو ہل ہی نہیں رہا ہے, تو سالوں سے ہل ہی نہیں رہا ہے, تو میں اپنا الٹا ہاتھ کھینچ لیتا ہوں, کیونکہ اس نے مجھے یہ نہیں بولا کون سا ہاتھ کھینچنا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن وہاں پہ ایک چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, جو میرے کو بڑے زور سے دل پہ لگی ہے, میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. اس شخص نے اس شرمندگی کی پرواہ نہیں کری کہ میرا ہاتھ سوکھا ہوا ہے, اور جب میں یہ ہاتھ دکھاؤں گا لوگوں کو, جب میں یہ ہاتھ دکھاؤں گا, سارے لوگ جو چرچ میں ہیں وہ میرے حالات کو دیکھیں گے کہ اس کا ہاتھ کا کیا حال ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ میرے پاس, میں آپ کو کس طرح بولوں, میرے پاس ایسی پریئر ریکویسٹ آتی ہیں, ایسی دعاؤں کی درخواست آتی ہے, اور ایسے لوگوں کی طرف سے آتی ہے جو باہر سے بڑے خوبصورت ہیں, بڑا زبردست ان کا فیملی بیک گراؤنڈ ہے, بڑے اچھے فیملی سے تعلق ہے, سب کچھ بہت اچھا ہے, سب کچھ بڑھیا ہے, لیکن اندر کیا ہے, اندر بالکل ایسی ہی بدصورت پرابلم ہے ان کی زندگی میں. سن رہے ہیں؟ وہ کیا بولتے ہیں مجھے, پاسٹر صاحب ہمارے لیے آپ دعا کریں, لیکن کسی کو بتانا نہیں ہے. بلیو کریں, میری بیٹی کے ساتھ یہ پرابلم ہے, کسی کو بتانا نہیں. میرے ہسبینڈ کے ساتھ یہ پرابلم ہے, آپ نے کسی کو بتانا نہیں ہے. ہماری عزت بہت ہے اس جگہ پہ, ہماری عزت بہت ہے, آپ نے کسی کو نہیں بتانا ہے. ایون ان کی وجہ سے کہ انہوں نے منع کیا ہے کسی کو بتانا نہیں, ہم نائٹ ویژل میں ان کی درخواست ہی نہیں دے سکتا کہ ان کے ساتھ کیا کیا پرابلم ہے. باہر سے خوبصورت, باہر سے ہر چیز عزت آبرو کے ساتھ, اندر اتنی ہی چیزیں سڑی ہوئی ہیں, اتنی ہی چیزیں گل رہی ہیں, اور وہ لوگ میرا منہ روکتے ہیں کہ آپ اکیلے میں دعا کریں, کسی اور کو ہماری پرابلم کا پتہ نہ چلے. لیکن خدا کیا بول رہا ہے, اسٹریچ آؤٹ یور ہینڈ, اپنے ہاتھ کو بڑھا. اب تیرے اوپر ہے کہ تو کون سا ہاتھ بڑھاتا ہے, وہ ہاتھ جو صحیح ہے, جو دنیا کو نظر آ رہا ہے, یا وہ ہاتھ جو سڑا ہوا ہے, جو سوکھا ہوا ہے, وہ آپ بڑھا سکتے ہیں. آج خدا آپ سب سے پوچھ رہا ہے. میں جانتا ہوں آپ سب کی زندگی میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسی اگلی بدصورت پرابلم ہے, کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے جو بدبو آ رہی ہے, جو سوکھ گئی ہے. خدا بول رہا ہے چرچ میں کیا تم وہ والا ہاتھ دکھا سکتے ہو, کیا وہ سوکھا ہوا ہاتھ تم دکھا سکتے ہو, یا اپنے چرچ میں صرف آپ اپنا وہی سٹیٹس, وہی چہرہ, وہی ساری چیزیں دکھا سکتے ہیں. نہیں, میرے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہے, آئی ایم بلیسڈ, آئی ایم بلیسڈ, آئی ایم بلیسڈ, میں بلیس ہوں, کوئی پرابلم نہیں ہے میری زندگی میں. نہیں,
خدا کیا بول رہا ہے, چرچ میں اگر تم آئے ہو تو تم اسٹریچ آؤٹ یور ہینڈ. کون سے ہاتھ کو ہیلنگ چاہیے تھی, کون سے ہاتھ کو شفا چاہیے تھی؟ بتائیے. جو تندرست ہاتھ تھا اس کو شفا چاہیے تھی یا سوکھے ہاتھ کو چاہیے تھی؟ سوکھے ہاتھ کو. جس چیز کو شفا چاہیے تھی وہ آپ خدا کو دکھائیں. جس چیز کو شفا چاہیے وہ چرچ میں بلند کریں, وہ اس کی حضوری میں بلند کریں. خداوند یہ حصہ میری زندگی کا سڑ رہا ہے, یہ حصہ میری زندگی کا سوکھ گیا ہے, میں کتنا ڈرامہ کروں, میں کتنی ایکٹنگ کروں, میں کتنا کچھ لوگوں کے سامنے اپنی حالت کو دوسروں کے سامنے اچھے سے اچھا بتاتا رہوں, لیکن حقیقت اندر سے یہ ہے کہ یہ حصہ میرا سڑ گیا ہے, یہ حصہ میرا سوکھ گیا ہے, اور مجھے خدا کی حضوری میں وہی حصہ لے کے آنا ہے اور وہی دکھانا ہے, تاکہ جو حصہ میرا سڑ گیا ہے, جو حصہ میرا سوکھ گیا ہے, خدا اس کو بلیس کرے, خدا اس کو شفا دے. ہاللیلویا. آج میں آپ سب سے پوچھتا ہوں, آج یہ ساری چیزیں ہماری زندگی میں ہر ایک کو اپنی عزت پیاری ہے, ہر ایک کو عزت چاہیے, ہر ایک کو آنر چاہیے, ہر ایک چاہتا ہے کہ اس کی ڈگنیٹی یعنی اس کی عزت اور احترام بحال رہے, لیکن خدا کچھ اور چاہتا ہے. خدا آج رات آپ سب سے بول رہا ہے کہ آج کون سا حصہ یا کون سا ہاتھ آپ چرچ کو دکھانا چاہتے ہو. وہ ہاتھ جو تندرست ہے یا وہ ہاتھ جو سوکھا ہوا ہے. کون سی چیز کو خدا کے سامنے لانا چاہتے ہو؟ جو ٹھیک ہے اس کی ضرورت نہیں ہے, لیکن جو چیز بری ہے, جو چیز پرابلم کر رہی ہے, اس کو آپ خدا کے سامنے لے کے آئے. ہاللیلویا. سمجھ آ رہی ہے؟ ہو سکتا ہے, دیکھیں سنیں, بہت سارے پرابلم ہوتے ہیں. میں آپ کو تھوڑا سا اور بتا دوں. کتنے لوگ شادی شدہ ہیں یہاں پہ؟ ٹھیک ہے, پھر میں بول سکتا ہوں. سنیں, بعض دفعہ ہمارے میاں بیوی کے رشتے میں ایک ایسا مرحلہ, ایک ایسا ٹائم آ جاتا ہے جب دوریاں بڑھ جاتی ہیں, جب ڈسٹینس بڑھ جاتا ہے. ایک ساتھ ایک گھر میں رہ رہے ہیں, ایک ساتھ بات چیت بھی کر رہے ہیں, ایک ساتھ سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن ایک بہت بڑا فاصلہ دلوں کے درمیان آ گیا. یہ چیز ہماری ایک ایسی ہے جو ہم چرچ کے سامنے یوں کر کے دکھا نہیں سکتے کہ میرا میرے شوہر کے ساتھ, میرا میری پتنی کے ساتھ میرا ریلیشن خراب ہو گیا ہے, ہمارے درمیان سائلنٹ ڈیورس ہو گئی ہے. ایک بڑا اچھا ایک ہمارا کزن ہے, اس نے ایک ٹاپک بولا تھا, سائلنٹ ڈیورس. سائلنٹ ڈیورس, ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے سائلنٹ ڈیورس ہو جاتا ہے. ہسبینڈ وائف رہ رہے ہیں, کمپرومائز کر رہے ہیں, لیکن محبت کوئی چیز آپس میں نہیں ہے. یہ ایک ایسا چیز ہے جو آپ دنیا کے سامنے اپنا ہاتھ یوں کر کے نہیں دکھا سکتے. آپ کی اولاد کسی اور لائن میں لگ گئی ہے, نشہ کر رہی ہے, یا کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی ہے, یا کسی اور کے ساتھ وہ انوالو ہے, کسی غلط جگہوں پہ وہ اپنے ملوث ہیں. یہ ایک ایسا آپ کا وہ سوکھا ہوا ہاتھ ہے جس کو آپ دنیا کے سامنے نہیں دکھا سکتے. پاسٹر کو آ کے صرف کان میں بولیں گے, پاسٹر صاحب یہ ہوا ہے, میری بیٹی فلاں جگہ بھاگ گئی ہے. کس کے ساتھ بھاگ گئی ہے؟ پلیز چرچ میں کسی کو نہیں بتانا, کسی کو پتا نہ چلے. ہماری عزت بڑی ہے خاندان میں, چرچ میں ہماری عزت سب کرتے ہیں. ہم یہ اپنا سوکھا ہوا ہاتھ جو ہے یہ ہم کلیسیا میں نہیں دکھا سکتے. یہ سوکھا ہوا ہاتھ ہم اپنا لوگوں کو نہیں دکھا سکتے. اور خدا کیا بول رہا ہے, کیا چیز سوکھی ہوئی ہے, کیا چیز پرابلم کر رہی ہے, صرف وہی آپ نے اپنے ہاتھ کو اسٹریچ کرنا ہے. ہاللیلویا. اگر آپ کو سمجھ آ رہا ہے تو زوردار تالیاں خداوند کے لیے بھائی. خداوند یسوع مسیح نے اسے بولا, خداوند یسوع مسیح نے بولا بیچ میں آ جا, وہ بیچ میں آ گیا. خداوند یسوع مسیح نے بولا اپنے ہاتھ کو اسٹریچ کر, اپنے ہاتھ کو کھینچ, بڑھا. اس نے اپنے ہاتھ کو بھی کھینچا. سنیں, یہ ایک واحد نہیں ہے, لیکن ایسے بہت سارے واقعات ہیں. لیکن اس جگہ پہ آپ دھیان سے سنیں, خداوند یسوع مسیح نے اس کو چھوا نہیں ہے. خداوند یسوع مسیح نے اس کے سیدھے ہاتھ کو نہیں چھوا, اس کے الٹے ہاتھ کو نہیں چھوا, اس کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا. خداوند یسوع مسیح نے اسے ٹچ نہیں کیا. خداوند یسوع مسیح نے کیا بولا؟ اسٹریچ آؤٹ یور ہینڈ. کیا بولا؟ اسٹریچ آؤٹ یور ہینڈ, یعنی اپنے ہاتھ کو کھینچ, اپنے ہاتھ کو تو بڑھا.
اگر وہ شخص اپنے ہاتھ کو بڑھاتا نہیں کیا اسے شفا ملتی؟ حالانکہ خداوند یسوع مسیح نے بول دیا ہے. اب کام کس کا ہے؟ اس آدمی کا ہے کہ اس نے اپنے ہاتھ کو بڑھانا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ دھیان سے سنیے گا میں جو بات کرنے والا ہوں. اگر وہ شخص اپنا ہاتھ نہیں بڑھاتا کیا اس کو شفا ہوتی؟ کبھی بھی نہیں ہوتی, کیونکہ خدا نے اسے منہ سے بولا ہے تو اپنے ہاتھ کو بڑھا, اور اس نے رائٹ ٹائم پہ سیدھا ہاتھ جو اس کا سوکھا ہوا ہاتھ تھا اسی کو بڑھایا تاکہ اس کو شفا ہو جائے. لیکن اگر وہ ہاتھ نہیں بڑھاتا تو کیا اس کو اس جگہ پہ شفا ہوتی؟ نہیں ہوتی. میں آج آپ کو پتہ کیا بتانا چاہ رہا ہوں, دھیان سے سنیے گا. آپ میں سے بہت سارے لوگ اپنے معجزے سے قریب ہوتے ہیں اور پھر دور ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ جو اسٹریچنگ ٹائم ہوتا ہے نا, یہ ایک ایسی آپ کی راہ میں چلتے ہوئے ایک ایسی جگہ آتی ہے جہاں پہ خدا بولتا ہے تم نے ایمان کی چھلانگ لگانی ہے. ہماری زندگی میں چلتے ہوئے ایک جگہ ایسی آتی ہے جہاں پہ خدا ڈیمانڈ کرتا ہے کہ تم نے ایمان کی چھلانگ لگانی ہے. وہ شخص کے پاس آپشن تھا, وہ الٹا دکھا دیتا سب ٹھیک ہے, سب ٹھیک ایسے ہی چلا جاتا وہ. لیکن اس ٹائم پہ اس کے پاس خدا نے بولا اپنا ہاتھ بڑھاؤ. اس نے دل میں سوچا یار یہ ہاتھ تو کبھی ہلا ہی نہیں ہے, یہ ہاتھ موو ہی نہیں کرتا, یہ ہاتھ میں کیسے بڑھاؤں. لیکن اس نے کیا کرا, بائی فیتھ بائی ایمان اس نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا تو اسے لگا یہ ہاتھ بڑھنے لگا ہے, اور خدا نے اسے چنگائی دی ہے. خدا بہت دفعہ آپ سب کی زندگی میں, دھیان سے سنیں, آئی ریئلی لو یو آل, میں سب سے دل سے پیار کرتا ہوں, میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں, میں آپ کے لیے یقین کرو روزہ رکھ کے دعا کرتا ہوں کہ میرے لوگ آسودہ رہیں, میرے لوگوں کی زندگی میں کوئی دکھ کوئی غم نہ ہو, میرے لوگ جو چیز چاہتے ہیں جو خدا کے ارادے کے موافق ہے وہ سب ان کو کثرت سے ملے. یہ میری ہمیشہ دعا ہوتی ہے. لیکن پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب آپ لوگ اپنے اس معجزے کے بالکل قریب ہوتے ہیں نا, اور خدا بولتا ہے اسٹریچ آؤٹ, ہم اسٹریچ نہیں کر پاتے. اس ٹائم پہ ہم کھینچ نہیں پاتے ہیں اپنے آپ کو, اوے یار, اور وہاں پہ آپ مس کر دیتے ہیں. کتنے لوگ سمجھ پا رہے ہیں میں کیا بول رہا ہوں؟ جب بالکل آپ اپنے معجزے کے بالکل قریب ہیں, اس ٹائم پہ خدا بولتا ہے یہ ٹائم ہے, میں چاہتا ہوں اسٹریچ. اب تو نے چھلانگ لگانی ہے. اب چھلانگ کیسے لگائیں؟ میرے پاس تو ساری چیزیں کیلکولیٹڈ ہیں, میرے پاس ساری چیزیں کیلکولیٹڈ ہیں. میں آپ کو دل سے بتا رہا ہوں, جو مجھے قریب سے جانتے ہیں, جیکلین, رسل, یہ لوگ مجھے بہت قریب سے جانتے ہیں, اچھے سے ہماری ہر ایک چیز کو جانتے ہیں. میں جیسا ہوں, میری وائف, میرے خیال سے ہمیں خدا نے بہت جگہوں پہ ایک ہی جیسا بنایا ہے. اور ایک چیز میں جو ہم لوگ واقعی بہت اچھے ہیں وہ ہے اسٹریچ کرنے میں. کیا چیز میں؟ کھینچنے میں. جب کوئی ٹائم ایسا آتا ہے, جب کوئی ایسی سمسیا آتی ہے, ہمارے گھر کے لیے نہیں کسی اور کے لیے, یقین کرو میں اس خدا کے پلپٹ پہ سے بول رہا ہوں, جھوٹ نہیں بول رہا, ہم بہت ساری چیزوں کو ادھر کرتے ہیں, بہت ساری چیزوں کو ادھر کرتے ہیں, سب چیزیں ادھر جائیں جو, لیکن پہلے جو چیز ہونی ہے وہ پہلے ہونی ہے. ہم نے ہر چیز کو اسٹریچ کرنا ہے اور اس شخص کی ہیلپ کرنی ہے, اس شخص کی مدد کرنی ہے. اور یقین کریں جیسے یہ ہوتا ہے ویسے ہی اگلے ہفتے, اگلے دن خدا اس سے ڈبل ٹرپل چوبل ہمیں واپسی کر دیتا ہے. ہم مس کر جاتے ہیں صرف اسٹریچ کرنا. جب اسٹریچ کے لیے خدا بولتا ہے اسٹریچ کرو, ہم اسٹریچ نہیں کرتے ہیں کیونکہ یار یہ تو ساری کیلکولیٹڈ ہے. میں ان کی پرمیشن کے بغیر, پاسٹر طارق کی پرمیشن کے بغیر, کہ میں پوچھوں گا یہ نہیں اجازت دیں گے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. پچھلے ہفتے ان کی جیب میں 600 درہم تھے اور جانے کا کرایہ تک نہیں تھا. انہوں نے پورے 600 درہم اٹھا کے وہ آفرنگ میں ڈالے. یہ ہے اسٹریچ, یہ ہے اسٹریچ, یہ ہے جمپ. اور اگلے دن میں ان سے ملا, انہوں نے بولا پاسٹر جی جتنا ڈالا تھا خدا نے مجھے واپس کر دیا. ہاللیلویا. خالی یہ پیسوں کے لیے نہیں بول رہا, یہ زندگی کے ہر جگہوں پہ, زندگی کی ہر ایک چیز میں, ہر ایک ایریے میں خدا آپ سے بولتا ہے کہ میں چاہتا ہوں اسٹریچ کر. اسٹریچ آؤٹ, اسٹریچ آؤٹ. لفظ بھولیے گا نہیں, یہ لائف ٹائم ہمیشہ زندگی بھر آپ کے ذہن میں یہ بجنا چاہیے
کہ خدا لیزی لوگوں کو پسند نہیں کرتا, خدا ان کو پسند کرتا ہے جو اسٹریچ کرتے ہیں, جو اپنے آپ کو کھینچتے ہیں. ماؤں کو دیکھا ہے اپنے ماؤں کو؟ ہمارے یہاں 2 مائیں سب بیٹھی ہوئی ہیں, میں نے ان کو دیکھا ہے, ان کی اپنی طبیعت ہے خراب. سسٹر نائلہ کی طبیعت پچھلے ہفتے سے خراب ہے, لیکن میں بغیر بنا دیکھے بنا سوچے میں بول سکتا ہوں یہ اپنے آپ کو کھینچتی ہیں, کچن میں لے کے جاتی ہیں, 3 ٹائم کا کھانا بناتی ہیں, بچوں کو فیڈ کرتی ہیں, ہسبینڈ کو فیڈ کرتی ہیں, اپنی طبیعت کے ساتھ جیسی بھی طبیعت ہے یہ کھینچ کے اپنے آپ کو کام کر رہی ہیں. اور یہی میری وائف کا, یہی ہر ماں کا, دنیا کی ہر ماں کا یہی حال ہے, ہر باپ کا یہ حال ہے. ہم لوگ کھینچ رہے ہوتے ہیں. ہمارے بچے ہم سے کسی ٹائم پہ کوئی بھی ڈیمانڈ کر دیں, ہم کہتے ہیں یار چھوڑو, یہ ادھر, کھینچو ان کے لیے اپنے آپ کو, زور پکڑو, اپنے میں زور لے کے آئیں گے تو ہم یہ چیز کر سکتے ہیں. اور ہوتی ہے وہ چیز. اور یہ چیز آج تک میں نے اپنے چرچ میں کبھی پریچ نہیں کری کہ ہمیں اسٹریچ کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں کھینچنے کی ضرورت ہے. خدا آپ کو ایک ایسے ڈیڈ اینڈ پہ لے کے جاتا ہے جہاں پہ خدا آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے اب کھینچ دو. وہ ہے جگہ جہاں پہ آپ نے, ڈیڈ اینڈ کا مطلب ہے ایسی جگہ پہ خدا آپ کو لے کے جائے گا جہاں سے آگے بڑھنے کی جگہ نہیں ہوگی, اور خدا بولے گا اب تو کھینچ. یہ پرپسلی خدا کرتا ہے زندگی میں. آپ لوگ آج رات جب اپنی زندگی کا غور کریں تو دیکھیے گا پرانے واقعات کو, کس ٹائم پہ خدا آپ کو ایک ایسے ٹائم پہ لے کے آیا ہے جہاں پہ بالکل ڈیڈ اینڈ تھا, جہاں پہ آگے جانے کی جگہ نہیں تھی, اور خدا نے اس ٹائم پہ آپ سے بولا اسٹریچ کر, اور ہم اسٹریچ نہیں کر سکے اور ہم اس جگہ پہ فیل ہو گئے. اسرائیلی قوم کو خدا نے موسیٰ کے ذریعے باہر نکالا. سنیں دھیان سے, اسرائیلی قوم کو موسیٰ کے ذریعے باہر نکالا اور انہیں بولا کہ تو انہیں کنعان میں لے کے جا. اب کنعان کے لیے جب چلیں تو آگے آ گیا لال سمندر, جسے ریڈ سی بولتے ہیں, بحر کلزم بولتے ہیں. بحر کلزم آ گیا, ڈیڈ اینڈ, کوئی آگے بڑھ نہیں سکتا, کوئی آگے بڑھ نہیں سکتا, کچھ نہیں کر سکتے, رائٹ لیفٹ جا نہیں سکتے. پیچھے فرعون کی فوجیں آ رہی ہیں, سب چیزیں ایسا لگ رہا ہے سب چیزیں ختم ہو گئی ہیں. سوچ سکتے ہیں یہ اپنے پہ اپنی زندگی پہ لے کے آئے اس چیز کو. پرپسلی خدا انہیں اس ڈیڈ اینڈ پہ لے کے گیا, اور جب اس ڈیڈ اینڈ پہ لے کے گیا لوگ پریشان ہو گئے, تو ہمیں یہاں پہ دفنانے کے لیے لے کے آیا, مارنے کے لیے لے کے آیا, کیا کریں؟ موسیٰ نے بولا میں کیا کروں خداوند؟ خدا نے بولا تو مجھ سے کیا پوچھ رہا ہے, اسٹریچ کر, اسٹریچ آؤٹ. آپ ورس لگا سکتے ہیں؟ نہیں لگ سکتے. میرے ساتھ ایک حوالہ پڑھیے, ایکزوڈس, اس کا خروج کی کتاب, دوسری کتاب ہے, اس کا 7واں باب, اور اس کی 16ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. نہیں 14 باب, سوری, ناٹ 7واں باب, 14واں باب, خروج 14واں باب, اور اس کی 16ویں آیت. سنیے دھیان سے, انگلش میں ہی پڑھوں گا میں. اور خدا نے موسیٰ سے کہا تو کیوں مجھ سے فریاد کرتا ہے؟ بنی اسرائیل سے کہے وہ آگے بڑھیں, اور تو اپنی لاٹھی اٹھا اور اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھا اور اسے 2 حصے کر, بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خشک زمین پر چل کر نکل جائیں. سنیں انگلش میں کیا لکھا ہے, raise your staff and stretch out your hand over the sea. کیا لکھا ہے؟ stretch out your hand over the sea. The sea will be divided. بائبل میں لکھا ہے یہ جو سمندر ہے یہ تیرے آگے سے کھل جائے گا. سن رہے ہیں؟ جب خدا ہمیں ایک ایسے بند موڑ پہ لے کے آتا ہے, ہمیں لگتا ہے آگے بڑھ نہیں سکتے, آگے کچھ ہو نہیں سکتا, اس ٹائم پہ خدا آپ سے کیا بولتا ہے؟ تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اسٹریچ آؤٹ. موسیٰ کو بولا اسٹریچ آؤٹ, اسٹریچ آؤٹ کرے گا, اگر تو کرے گا جو چیزیں بند نظر آ رہی ہیں وہ تیرے لیے کھل جائیں گی. میں آج آپ سب کو بول رہا ہوں, میری بات دھیان سے سنیں, عامر بھائی دھیان سے سنیں. بہت دفعہ آپ لوگوں کی زندگی میں ایسے واقعات آئے ہیں, ایسا ٹائم آیا ہے جب آپ کو نہیں نظر آ رہا تھا کہ میں آگے کیا کروں. اس ٹائم پہ خدا آپ سے ڈیمانڈ کر رہا تھا
स्ट्रेच आउट। मैं चाहता हूं इस टाइम पे ईमान की छलांग लगाएं, तो मैं तेरे लिए एक ऐसा नया रास्ता खोलूंगा जो इससे पहले कभी भी नहीं खोला है। जब हम स्ट्रेच करते हैं, खुदा हमारे लिए नए डोर खोलता है। जब हम स्ट्रेच करते हैं, खुदा एक नया रास्ता खोलता है जो इससे पहले कभी भी नहीं खुला है। आज मेरा ख्याल है आप में से बहुत सारे लोग इस बात को रियलाइज कर रहे होंगे, इस चीज को फील कर रहे होंगे, यार हमने बहुत सारी जगहों पे बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी खुदा ने दी और हमने मिस करी है क्योंकि हम स्ट्रेच नहीं कर सके। हम समझे कि डेड एंड है, कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, जैसे आप स्ट्रेच करेंगे, खुदा आपके लिए आगे दरवाजा खोलेगा। पीछे साइड पे दरवाजा नहीं खोलेगा, खुदा आपको आगे लेके जाएगा, पीछे नहीं लेके जाएगा। खुदा आगे आपके लिए दरवाजा खोलेगा। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मैं जितने भी आप लोग मेरे बातें सुन रहे हैं, प्लीज ये मैसेज इसलिए नहीं है कि मैं इन्हें वेस्ट कर दूं, मैं ये मैसेज इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि ये आपके दिलों में घुस जाएं, जम जाएं और ये कभी आपके दिल से बाहर ना निकले। आप इस कलाम की हिफाजत करें और ये उस टाइम पे आपको हमेशा याद आता रहे, उस टाइम पे आपको याद दिलाता रहे जब आप दोबारा से किसी डेड एंड पे पहुंच जाएं और आपको लगे नहीं मैं आगे नहीं जा सकता। उस टाइम पे देखिए खुदा आपसे क्या बोल रहा है, स्ट्रेच कर। जैसे आप स्ट्रेच करोगे, खुदा एक नया रास्ता खोलेगा, खुदा बंद दरवाजों को खोलेगा आपके लिए। वो चीजें जो आपने सोची नहीं है, खुदा आपकी जिंदगी में लेके आएगा क्योंकि आप स्ट्रेच कर रहे हो। हालेलुया। अपनी जगहों पे खड़े हो जाए, मैं दुआ करता हूं। खुदा हमारा रेस्टोरेशन का खुदा है। खुदा हमारा रेस्टोरेशन का खुदा है। रेस्टोरेशन का मतलब है बहाली का खुदा। वो शख्स का हाथ कभी ठीक होता होगा, लेकिन अब उस शख्स के हाथ ठीक नहीं रहा बल्कि सूख गया। और जब उसका हाथ सूख गया, उसको कोई उम्मीद नहीं थी कि मेरा हाथ दोबारा से बहाल हो सकता है। आज मैं उस आदमी की तरह आपसे पूछ रहा हूं, आपकी जिंदगी में क्या चीज सूख गई है? आपकी जिंदगी में, ध्यान से मेरी तरफ देखें, बातें नहीं करें प्लीज, ध्यान से सुने। मैं आपसे पूछ रहा हूं, बिल्कुल आखिरी का टाइम में मैं दुआ करने लगा हूं, आपकी जिंदगी में क्या चीज है जो सूख गई है? क्या कोई रिश्ता है जो सूख के खत्म हो गया है? बाज दफा हमारे रिश्ते हमारे अपनों से सूख जाते हैं, बहन भाइयों से सूख जाते हैं, माँ बाप से सूख जाते हैं, हम फिक्र नहीं करते हैं। खुदा क्या कह रहा है? कौन सी चीज है जो तुम्हारी सूख गई है? खुदा उसको बहाल करना चाहता है। समझ आ रही है? हो सकता है आपकी पॉकेट जो है सूख गई हो। कभी इस पॉकेट में बड़े पैसे होते थे, कभी इस हाथ में बड़े पैसे होते थे, कभी ये हाथ खुला खुला इन हाथों में से निकलता था खुदा के घर के लिए, लेकिन आज ये हाथ सूख गए। समझ आ रही है? ये शख्स का हाथ पहले ठीक था, बाद में सूख गया। आज आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके हाथ खुदा ने खुले रखे थे और आप लोग चर्चेस की मदद करते थे, आप लोग पास्टर्स की मदद करते थे, आप लोग खानदानों की, गरीबों की और मोहताजों की आप हेल्प आउट करते थे। लेकिन आज नजर आता है ये हाथ शायद सूख गया है। आज नजर आता है ये हाथ सूख गया है, अब वो चीज निकल नहीं रही है। खुदा क्या बोल रहा है? मैं रेस्टोरेशन का खुदा हूं, मैं चीजों को बहाल करने वाला खुदा हूं। जो चीजें पहले थी, मैं बिल्कुल वैसे ही दोबारा से कर सकता हूं। आपके पास अच्छी जॉब थी, खुदा आपको दोबारा से अच्छी जॉब दे सकता है। आपके पास पहले अच्छा रिलेशन था, खुदा आपको दोबारा से अच्छा रिलेशन दे सकता है। आपके पास पहले अच्छी सेहत थी, अब बीमार हैं, खुदा आपको दोबारा से चंगाई दे सकता है। हालेलुया। पहले आपका बिजनेस बहुत अच्छा था, अब खत्म हो गया है, सूख गया है। खुदा क्या कह रहा है? मैं रेस्टोरेशन का खुदा हूं, मैं दोबारा से वो बिजनेस में जिंदगी डाल सकता हूं। हालेलुया। दिल से दिल से दिल से अपनी आंखें बंद करें और अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाएं। आज हाथ बंधे हुए किसी के नजर ना आए। लिफ्ट अप योर बोथ हैंड्स। हालेलुया। खुदावंद आसमानी बाप, यीशु मसीह नासरी के जलाली और कुदरत वाले नाम से आपके कदमों में आता हूं और आपका शुक्र अदा करता हूं खुदावंद आपके कलाम के लिए, क्योंकि खुदावंद मैं जानता हूं ये कलाम में शिफा है, ये कलाम में रेस्टोरेशन है। इसी कलाम से खुदावंद है बाप हम रिहाई और छुटकारा पाते हैं।
یہی کلام جو ہے ہماری زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے، یہی کلام ہماری زندگی میں دوبارہ سے بحالی لے کے آتا ہے۔ ہاں خداوند، ہم اپنے ایک ہاتھ نہیں، اس آدمی نے اپنا ایک ہاتھ دکھایا تھا، ہم اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے اعلان کرتے ہیں خداوند ان دونوں ہاتھوں کو خداوند ہیلنگ کی ضرورت ہے، یہ دونوں ہاتھوں کو خداوند شفا کی ضرورت ہے۔ آسمانی باپ، جتنے لوگ اس وقت ہال میں موجود ہیں، ہم لوگ اس وقت تقریباً آدھا ہال ہمارا اس وقت لوگوں سے بھرا ہوا ہے، میں ان آدھے لوگوں کے لیے خداوند دعا کرتا ہوں، یسوع مسیح ناصری، ان میں سے ایک بھی شخص جب یہاں سے جائے ان کی زندگی کا کوئی حصہ سوکھا نہ رہے، ہر حصہ خداوند کثرت سے شفا پائے، ہر حصہ کثرت سے اس میں خون بہے، اس میں فلو ہو خداوند، یہ ہاتھ سے خداوند فلو ہونا چاہیے، یہ ہاتھ سے چیزیں نکلنی چاہیے، یہ ہاتھ مانگنے والا نہیں ہونا چاہیے۔ یسوع کے نام سے خداوند، میں اس چرچ کے لیے اور ان تمام لوگوں کے لیے جو خداوند مجھے آن لائن دیکھ رہے ہیں اس ٹائم پہ، خداوند یسوع مسیح آپ کا یہی خداوند اسٹریچ آؤٹ والی بلیسنگ میں ان کے اوپر مانگتا ہوں۔ اسٹریچ آؤٹ مائی بردر اینڈ سسٹر، اپنے آپ کو کھینچنے کی کوشش کریں، جب آپ کھینچیں گے اپنے آپ کو، خدا آپ کے لیے بڑے بڑے کام کرے گا۔ خدا آپ سے صرف ایک ہی ڈیمانڈ کرتا ہے، اسٹریچ آؤٹ، اپنے آپ کو کھینچو، چرچ آنے کے لیے کھینچو، چرچ میں جانے کے لیے کھینچو، اپنے آپ کو، اپنے فائنینسز کو کھینچو، اپنے ٹائم کو کھینچو، اپنی ہر ایک چیز جو آپ کو لیزی کر رہی ہے، آپ کو آپ کے کمفرٹ زون میں لے کے جا رہی ہے، اس میں سے باہر نکلیں۔ خدا لیزی لوگوں کے لیے برکت نہیں نازل کرتا، خدا ان لوگوں کے لیے برکت نازل کرتا ہے جو اپنے آپ کو کھینچتے ہیں، جو اپنے آپ کو کھینچتے ہیں، رات کے پہروں میں اٹھتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو کھینچتے ہیں، اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے آنسو بہا کے دعا کرتے ہیں، خدا ان کو بلیس کرتا ہے۔ آسمانی باپ، میں سارے چرچ کے لیے خداوند آپ کی خاص بلیسنگ مانگتا ہوں، یسوع کے نام سے خداوند، ان میں سے کسی کا ہاتھ سوکھا نہیں رہے گا، ان میں سے کسی کی زندگی میں سوکھا پن نہیں ہوگا، ان میں سے کسی کی زندگی کے ریلیشن میں کوئی سوکھا پن نہیں ہوگا، کسی قسم کے فائنینسز مالی طور پہ خداوند سوکھے نہیں ہوں گے، یسوع کے نام سے چشمے بہیں گے، خداوند یسوع کے نام سے فلو جاری ہوگا ان چیزوں میں، اور یسوع کے نام سے ہمارا چرچ خداوند ہے باپ بلیسنگ ہوگا۔ ہاللویہ۔ خداوند آپ کا شکر ادا کرتا ہوں آپ کے خادم پاسٹر ندیم صبح کے لیے، آپ کے خادم خداوند سلیمان بھائی کے لیے جن کو آپ سلامتی سے ہمارے درمیان لے کے آئے ہو۔ خداوند جو کچھ ہوا اس میں بھی خداوند آپ کی مرضی تھی، ہم اس چیز کے لیے بھی آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں خداوند کہ آپ نے جو کچھ کیا ہے ان سب کی بہتری کے لیے، ہم سب کے بہتری کے لیے کیا ہے۔ خداوند میں آپ کے خادم کو بلیس کرتا ہوں، اس کے ہاتھ پاؤں زندگی ہر جگہ کہیں پہ بھی اگر سوکھا پن ہے، یسوع کے نام سے سارا سوکھا پن خداوند ختم ہو۔ بھائی سلیمان کے لیے خداوند کسی بھی زندگی کے حصے میں کہیں پہ بھی اگر کوئی سوکھا پن ہے، یسوع کے نام سے ختم ہو۔ میرے سننے والے دیکھنے والے جو بھی ہیں، اگر زندگی کے کسی حصے میں کہیں پہ بھی کوئی چیز سوکھ رہی ہے، آج اس انوائنٹنگ کو لے کے جائیں، اسٹریچ آؤٹ انوائنٹنگ کو، اور خداوند آپ کی زندگی میں اوور فلو خداوند آپ کی زندگی میں دے گا۔ ہاللویہ۔ خداوند اپنے کلام سے لوگوں کو معمور کیجیے، اور یہ کلام خداوند ان کے زندگیوں سے کھونے والا نہ ہو، نکلنے والا نہ ہو، بلکہ اس کلام کی حفاظت کریں، کیونکہ یہ کلام آنے والے دنوں میں ان کی حفاظت کرے گا۔ یسوع مسیح ناصری کے جلالی قدرت والے شافی نام میں خداوند آپ سے مانگتا ہوں، آمین آمین۔